नहमदुहु व नसल्ली अला व रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़वान बासित 360 के साथ आपका मेज़बान आरबी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, और उनसे बात करने से पहले मैं कुछ तारुफ़ कराना ज़रूरी होता है। मोहताज तो नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि जो लोग नहीं जानते हैं वो जान जाएं। अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा के दरबार शरीफ से आज हमारे साथ शहज़ाद भाईजान हमारे साथ आज के मेहमान हैं, और रमज़ान के इस बाबरकत महीने में हमने जानने की कोशिश की है और हम जानेंगे कि दीन और दुनिया को किस तरह साथ लेकर चला जाए। बहुत सारे लोग सिर्फ़ दीन को भी फॉलो करते हैं या सिर्फ़ दुनिया को फॉलो करते हैं, जो कि बड़ी नामुनासिब सी बात है। हमें दीन और दुनिया दोनों को साथ लेकर चलने का हुक्म है। तो इस हवाले से आज हम कुछ सवालात करेंगे, और सवालात आज कुछ ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ कि बहुत सारी जगहों पर लोग नहीं करते हैं, और बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं लेकिन वो कासिर रहते हैं इन चीज़ों से, शायद रसाई नहीं होती। तो आज बहरहाल हमारे साथ शहज़ाद भाईजान मौजूद हैं, हम जानेंगे उनसे, बहुत सारे सवालात का जवाब आज हम उनसे लेंगे ताकि आपकी परेशानियां हल हो सकें। मेरे प्रोग्राम का नाम है दीन और दुनिया। ज़रूर देखिएगा और शेयर भी करिएगा और अपनी राय से भी आगाह करिएगा, क्योंकि आपकी राय और आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत अहम है। शहज़ाद भाईजान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिज़वान भाई, शहज़ाद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, ममनून हूँ कि आपने बड़े कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और ये शर्फ़ बख्शा कि आज आप मेरे साथ मौजूद हैं मेरे चैनल पर। किसी काबिल नहीं। और आज हम यही आपसे जानना चाहेंगे कि शहज़ाद भाईजान, दीन और दुनिया के हवाले से एक बड़ा कन्फ्यूजन है हमारे माशरे में। बहुत सारे लोग, मैं शुरुआत यहाँ से कर देता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आम घरों में जो मामला आते हैं, नाज़रीन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो दीन और दुनिया प्रोग्राम का नाम भी है, और दीन और दुनिया दोनों को हम डिस्कस करेंगे, इसलिए ये मेरे सवालात हैं। बहुत सारे लोगों के सवालात मेरे पास भी आए हुए हैं, तो उन्हीं के सवालात में आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। कुछ मेरे भी सवालात होंगे और कुछ मिले जुले सवालात होंगे। सबसे पहले मैं ये आपसे जानना चाहूँगा भाईजान, इस पर रोशनी डाल दीजिए। माँ का दर्जा बहुत बड़ा है। जी। हमेशा हमने बाहर भी सुना, अपने हल्का अहबाब में भी, और हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी बातें और जो इस्लाम ने तय किए हैं माँ का रुतबा, उस हवाले से हम सुनते रहते हैं। बाप के हवाले से कोई बात नहीं करता कि बाप का क्या रुतबा है, बीवी का क्या रुतबा है, औलाद का क्या रुतबा है। इस्लाम ने चूँकि सबके हुकूक बताए हैं जी। उमूमन हम माँ के रुतबे को तो बहुत डिस्कस करते हैं, लेकिन बाप को भूल जाते हैं, औलाद को भूल जाते हैं और बीवी को भूल जाते हैं जी। इस हवाले से रोशनी डाल दीजिए कि क्या रुतबे हैं इनके और कितना ख्याल रखना चाहिए। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवस समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। रिज़वान, आपने इस वक्त के तकाज़े की सबसे दुखती हुई रग को पकड़ा है, और फ़ी ज़माना जो सवाल आप पूछ रहे हैं, तकाज़ा तो ये था कि ये तमाम चीज़ों की नौबत आने की ज़रूरत ना होती अगर उलमा इकराम अपना हक़ और अपना फ़र्ज़ अदा करते। बेशक, दुरुस्त फरमाया। तो मेरे ख़्याल से इसकी ज़रूरत ना पड़ती ये दर्जात को पूछने की रिज़वान भाई को, कि हम ऐसे माशरे में अब अनफोल्ड हो गए हैं और ड्रिफ्ट होकर लुढ़कते जा रहे हैं क़यामत की तरफ, कि जहाँ हमें रुतबों का और दर्जों का नहीं पता कि किसका दर्जा कहाँ खो गया था। बिल्कुल। गर्ज़ ये कि हम दुनिया परस्ती में अपने स्टेटस को मेंटेन करने में हमने ये भी भुला दिया है कि माँ के अलावा शौहर का भी दर्जा था, बेटी का भी मकाम था और बेटे का भी मकाम था, नानी, दादी, फूफी, चची, सास, इन सब के ये वो हकूक़ हैं कि इस्लाम ने जिन्हें रिज़वान हकूक़ुल इबाद कहा है, और अब्द के मानी इबादत के हैं। बिल्कुल। और हक़ कहते हैं राइट। बिल्कुल। वो जो मखलूक का राइट है, जब तक आप उस तक नहीं पहुँचाएंगे अल्लाह की इबादत मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बल्कि दीनियात से, थीसिस से
اور وہ علماء کرام جنہیں میں علماء کرام سمجھتا ہوں، کیونکہ صرف علم آ جانا تو ابلیس کا بھی تو علم ہے، بالکل علم ہے، تو علم صرف حاصل ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، آپ نے علم اللہ کو حاصل کیا ہے اور اس کو کس کیپیسٹی میں استعمال کیا ہے. کیونکہ ایک حدیث آپ کو ہدیہ کروں گا تاکہ آپ کو یہ واضح ہو جائے کہ علم بھی بہت طرح کا ہوتا ہے. بالکل. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا 3rd والیوم سے سنا رہا ہوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے رب، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو مجھے تیری دنیا میں لے جائے. یعنی مجھے وہ علم مجھ پہ روشن فرما کہ میں اگر دنیا سے حاصل کروں تو اس کا اختتام تجھ پر ہو. یعنی کہ اگر آپ نے دنیا میں ایکسل کیا اور صرف دنیا تک آ کر دی اینڈ ہو گئے لیکن اس علم نے آپ کو آپ کے مالک سے نہیں ملایا تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا وقت ضائع کیا. تو سب سے پہلے تو علم کو طے کر لیجئے کہ علم بھی بہت سی طرح کا ہے. اب اگر ہمیں علم حاصل ہو جائے تو ہمیں علم ہی یہ چیز بتائے گا کہ ہم یہ حدیث بچپن سے رٹی رٹائی سن رہے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، سنی ہے ہم نے، بالکل سنی ہے، لیکن ہم نے ترمذی اور صحیح 7 سنن نسائی نہیں پڑھی، کیونکہ ہمارے علماء کرام نے سنا ہی نہیں. وہ ہمیں منطق پرستی اور منشا پرستی کی احادیث سناتے رہے جو ان کے ممبر پر سوٹ کرتی تھیں یا جو ان کے فنڈ کو سوٹ کرتی تھیں یا ان کے چندے میں اچھی. کیا بات ہے. تو وہ اپنی چندہ پرستی میں لگے رہے اور آج ان چندہ پرستی میں اتنے فرقے بن گئے. اور اس سے پہلے کہ ہم اس ایوان میں داخل ہوں، حضرت علی کی یہ حدیث ہمیں یہاں سپورٹ کرے گی اس سے آگے کے نہج کو سمجھنے کے لیے، اور وہ یہ کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ ہرگز فرقے نہ بنتے اگر جاہل خاموش رہ جاتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یعنی کہ ہر کوئی اپنی منشا پرستی میں باتیں کرتا رہا اور آج یہ فرقے بن گئے. تو اللہ پاک نے کبھی فرقوں میں سرکار کو ڈسینٹ فرمایا ہی نہیں تھا. سرکار جب ایک مالک کو ریپرزینٹ کرنے آئے ہیں اور ایک وحدہ لا شریک کے بارے میں اویئرنیس دینے آئے ہیں اور نبی بھی 1,24,000 دیکھ کر ایک پر دروازہ نبوت کلوز کیا گیا ہے تو فرقے کہاں سے ملٹیپلائی ہو گئے. بالکل درست بات ہے. تو مولا علی کی یہ حدیث آپ کو اس ایونیو میں ہیلپ کرے گی کہ جناب جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ترمذی شریف صحیح 7 کی حدیث ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے لیکن اس کا راستہ باپ کے قدموں سے ہو کر جاتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ پاک نے اس راستے کو گم کر دیا ہے. اب آپ کہیں گے راستہ گم ہونا کون سی بڑی بات ہے، تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا جو درود بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. یعنی کہ اگر درود سے جنت کا راستہ یاد ہے تو اللہ پاک نے جنت کے راستے کو والد کی شفقت میں لاک کر دیا ہے. اللہ اکبر. کہ اگر آپ نے والد کی رضا نہیں حاصل کی تو آپ نے جو جنت کما لی ہے نا، جو ارن کر لی ہے، جو حج سے، جو عمرے سے، جو مسجدیں بنا کر، زکوٰۃ خیرات کر کے، اگر آپ کا باپ آپ سے ناراض ہے نا تو وہ دھری کی دھری رہ جائے گی. کیا بات ہے. اللہ یہ مقام ہے والد کا. اب آتے ہیں بڑا بھائی، بڑی بہن. اچھا، ہمارے برصغیر پاک و ہند میں ایک ورڈ بڑا عام ہے جو ہم انہیرٹ لے کر، ہجرت کر کے لے کر آئے تو وہاں سے الفاظ کا ذخیرہ بھی لائے. تو وہ صرف ہماری روایات کا نہیں تھا، وہ الفاظ کا ذخیرہ بھی تھا. وہاں بہت ساری متس بھی ہیں، بہت سارے فریزز بھی ہیں، جملے بھی ہیں، ضرب المثال بھی ہیں، جس میں سے ایک ورڈ ہے پیلوٹھی کا. یعنی کہ جو سب سے بڑا لڑکا ہوتا ہے، لڑکی ہوتی ہے، اسے پیلوٹھی کہتے ہیں. اچھا، برصغیر پاک و ہند میں جب تک ہم اپنے بزرگوں سے رضوان اٹیچ تھے کہ ہمیں ان چیزوں کی کبھی ضرورت نہیں پڑی. آج سے قیام پاکستان سے پہلے جو مسلمان بھی ایک ساتھ دوسرے مذاہب کے ساتھ رہتے تھے ان کے یہ کویسچنز نہیں ہوتے تھے، نہ ہی ان کی یہ بیماریاں ہوتی تھیں. وجہ کیا تھا کہ وہ ان کے مندر کی صفائی کرتے تھے، وہ ان کی مسجد کو صاف کرنے آیا کرتے تھے. کبھی کسی میں لڑائی کسی اور بات پہ تو ہو جائے کہ تم نے آج دال بنائی تھی، دائیں والے پڑوسی کو دی، بائیں گھر میں کیوں نہیں پہنچی، اس پہ تو ہوتی تھی. لیکن نہ کبھی کی پوجا پر لڑائی ہوئی اور نہ کسی کے مذہب پر لڑائی ہوئی، نہ کسی کی دیوالی پر لوگ جھگڑے، نہ کبھی عید پر کسی نے تفرقہ کیا. یہ بات ان والے بچوں میں نہیں تھی کیونکہ وہ اپنے بزرگوں سے اٹیچ تھے. اس میں سے ہم ایک ورڈ لے کر آئے تھے، پیلوٹھی کا ورڈ. جو بڑا بچہ ہوتا ہے، جب بڑا لڑکی ہوتی ہے، اس کو باپ کے بعد کا رتبہ دیا جاتا ہے. بالکل. اور وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ درجہ میں نے یا آپ نے یا کسی اور نے دیتا تو وہ میننگ لیس ہو جاتا. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. بالکل درست. یعنی یہ میں نے اور آپ نے طے نہیں کیا ہے، یہ طے نبیوں کے نبی نے طے فرما دیا ہے کہ جب تک تم باپ کا تشخص گھر میں اجاگر اس طرح نہیں کرو گے کہ تمہیں وہ اپنی زندگی میں اپنے باپ کی رتبے سے پہچان کر آ جائے، تم اپنے بڑے بھائی کی رسپیکٹ نہیں کر سکو گے. تو بڑے بھائی کا تشخص، اس کی رسپیکٹ، اس کی عزت اگر آپ نے باپ کی نہیں کی ہے تو آپ بڑے بھائی کی کیسے کریں گے؟
بالکل تو گویا اس بات سے مشروط ہے کہ آپ کو اگر باپ کی شناسائی ہوگی تو اس گھرانے میں بڑے باپ کی شناسائی ہوگی۔ اچھا، پھر ایک بات اور جو ہمیں اس بات کے اس رتبے کی پہچان مزید کراتی، جو کہ آپ کا سوال ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہم اس کا تجزیہ کمپیریزن کریں گے دوسرے مذاہب سے بھی، تو ہمیں اور واضح ہو جائے گا کہ ہمارا کتنا پروفاؤنڈ ریلیجن اس بات کو بالکل پروجیکٹ کرتا ہے اور باقی ریلیجن اس کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ایک تشخص ہوتا ہے ارشاد کا اور ایک ہوتا ہے سامعین کا۔ اب آپ اور ہم بات کر رہے ہیں اور سامعین سن رہے ہیں، تو اسی طرح جب بات کہی جاتی ہے سننے والے اور ہوتے ہیں۔ ہمارا مذہب بولنے والا ہے، بتانے والا ہے، باقی مذاہب سب سننے والے ہیں، بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ تمام مذاہب اس کے بعد ہیں۔ سرکار نے اور اللہ نے، ان کے رسول نے یہ بات طے فرما دی ہے، اور اس طے کرنا تمام کتابوں کو، الہامی کتابوں کو قبول کرنے کے بعد طے کرنا ہے۔ سرکار نے تورات، زبور، انجیل کو بھی قبول فرمایا، اور ان کتاب مبین کو قبول کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا کہ یہ کتاب جو قرآن مجید ہے یہ تمام پچھلی کتابوں کی تائید کرتی ہے، لیکن اب تم اس کتاب پر ایمان لے آؤ۔ وہ آپ قرآن پر ایمان لے آئیں تو وہ تمام وہ لوگ جو ہیبرو، جو یوحنا یا جو یروشلم کی بائبل کو فالو کیا کرتے تھے، اگر وہ اسی قرآن کو فالو کریں گے ان کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک۔ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے جو واضح ہے، یہ آپ کو ہیبرو ورژن میں بھی ملے گی، جینیسس میں بھی ملے گی، اور آپ کو کرسچینٹی میں بھی بڑی مشہور عامہ حدیث ملے گی۔ گو کہ وہ سرکار سے منسوب نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں حضرت عیسیٰ روح اللہ نے یہ بات سکھائی تھی، اور سرکار کی فرمائی ہوئی بات ہے وہ یہ، جو خاندان ایک دسترخوان پر ایک ساتھ کھاتا ہے اس پر عرش سے اللہ پاک فرشتوں کی ایک ایسی فوج کو نازل کرتا ہے جو قیامت تک ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ ایک وقت کھانا کھانے پر اللہ پاک ایسے فرشتوں کا خاص نزول فرماتا ہے اس دسترخوان والوں پر جو ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے اس حدیث سے، اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ایک وقت کے دسترخوان پر اگر آپ نے بیٹے نے، باپ نے، بہو نے، بیٹی نے، چچی نے، یا جو بھی گھر کے ممبرز ہیں انہوں نے، اگر جو بھی لوگ جوائنٹ فیملی میں اگر ہیں، جتنے رشتے ہیں، اب تو جوائنٹ فیملی بھی سپلٹ فیملی ہو گئی ہے، جو رشتے چنے دھنے رہ گئے ہیں اگر وہ بھی اس دسترخوان پر نہیں بیٹھیں گے تو کل کو کیا ہوگا؟ بیٹا فلاں جگہ سے نہیں آیا، ماں راستہ تکتی رہے گی، آج میری بیٹی تو رخصت ہو کے گئی تھی، وہ تو گھر کی دعا گئی تھی، آج آباد ہے، لیکن میرا بیٹا مجھ سے ملنے نہیں آیا، وہ میرا چھوٹا لڑکا تھا نا، سارا لاڈ ہم نے اس کو دے دیا تھا، آج وہ دسترخوان پر نہیں آیا۔ یہ جب ہوتا ہے کہ جب دسترخوان پر ساتھ کھانا نہیں کھایا ہوتا۔ میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں رضوان جن کے بچے باہر کی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ ہر سال آتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے، ان کی رضا، ان کی اجازت سے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ دسترخوان کی تربیت ہوتی ہے جو نوالے کے ساتھ ماں اور باپ سے انہیرٹ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ وہ انہیریٹنس کو قائم نہیں رکھیں گے تو وہ تشخص قائم نہیں رہے گا۔ جہاں تک بات رہ گئی اب بیٹی کی، دیکھیں بیٹیاں تو رضوان مہمان ہوتی ہیں، بالکل بالکل، اور اسلام نے، میں نے جتنی تعریفیں اپنی زندگی میں پڑھی ہیں نا درجوں کی، جی، میں نے ماں کے رتبے کی بھی اتنی تعریف نہیں سنی، میں نے باپ کے رتبے کی بھی اتنی تعریف نہیں سنی، میں نے بھانجے، بھتیجے اور چچا کے رتبے کی بھی اتنی تعریف پوری دینیات میں، پوری اسلامیات میں، پوری تاریخ طبری، تاریخ اسلام، اسد الغابہ چھان لیجئے، میں کسی حدیث روایت کی اور کسی ریفرنسز کے اتنے نزدیک نہیں پہنچا ہوں جتنا میں نے بیٹی کی تعریف کو اسلام میں پایا۔ سبحان اللہ۔ گویا ایسا لگا کہ سرکار نے ساری تعریفیں بیٹی میں سمیٹ دی ہیں، سبحان اور یہاں تک کہ اسلام کو دی اینڈ کر دیا کہ سرکار نے فرمایا اگر تم سے کوئی جھگڑے تو اسے یہ کہہ دیا کرو میں بیٹی والا ہوں۔